अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। द माफिया गैंग, ज़ेहान शेख, किस्त नंबर 13। आसमान गहरा नारंगी था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की जानिब झुक रहा था। रात के धुंधले के साए फैलने लगे थे। ठंडी हवा हल्की हल्की बह रही थी। मौसम काफ़ी अच्छा और खुशगवार था। माफिया गैंग अभी अभी घर में दाखिल हुई थी। आते ही सबसे पहले सुल्तान साहब से सामना हुआ। वो हॉल में ही सोफे पर विराजमान थे। ओए फारस, बाबा तो यहीं बैठे। अगर इनके सामने से जाएंगे तो ज़रूर डांट पड़ेगी। आयरा जो सबसे पहले अंदर दाखिल हो रही थी, सामने सुल्तान साहब को देखकर जल्दी से दरवाजे की ओट में छुप गई। क्यों ना बाहर के जीने से अंदर जाए, फैजी ने मशवरा दिया। तुम्हें लगता है काशान भाई ने रूम का डोर खोला छोड़ दिया होगा? फारस की बात पर वो सब सोच में पड़ गए। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। हो सकता है बाई डोर बंद करना भूल गए हो और दरवाज़ा खुला मिल जाए। काफ़ी देर बाद अदनान ने कहा तो वो चारों से इस तरह देखने लगे जैसे कहने चाह रहे हो वो काशान भाई हैं, उनके होते हुए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इधर से ही अंदर चलते, ज़्यादा से ज़्यादा डांट ही पड़ेगी। कत्ल तो नहीं करेंगे? आयरा ने कहा। ना बहन ना, मेहमानों के सामने बेइज्जत नहीं होना है। फैज़ी का इशारा ज़रीब शाह की फैमिली की तरफ था। ज़रीब और अबान शाह भी वहीं पर ही बैठे थे। आयरा बिना कुछ कहे अंदर जाने लगी तो मजबूरन इन्हें भी जाना पड़ा। चूंकि सुल्तान साहब की पुश्त उनकी तरफ थी, इसलिए वो चोरों की तरह दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता जीने की जाने बढ़ने लगे। अबान शाह इन्हें देखकर बेसाख्ता मुस्कुराया, लेकिन आज उनकी किस्मत ख़राब थी। आइन इसी वक्त सुल्तान साहब की नज़र भी उन पर चली गई। कहाँ गए थे तुम लोग? उन्होंने कदरे सख्त लहजे में पूछा तो इनके कदमों को ब्रेक लगा। पीछे पलट कर देखा तो सुल्तान साहब सख्त तासुरात लिए इन्हें देख रहे थे। फार्म हाउस, आयरा ने मुख्तसर सा जवाब दिया। काशान के साथ तुम लोगों ने जो किया है, ज़रा उसकी वजाहत दोगे? पांचों की जान हवा हुई थी, जिसकी वजह से वो लोग सुबह से छुपते फिर रहे थे। बिलाखिर इनकी क्लास लग ही गई। कुछ पूछ रहा हूँ मैं, जवाब दो। इन्हें खामोश खड़ा देखकर वो भड़क उठे। आई एम सॉरी ताया जान, लगता है कुछ ज़्यादा ही शरारत कर दी थी कल रात। फारस ने फ़ौरन माजरत की। लगता है काशान भाई घर पर नहीं है, वरना वो ये मंजर देखकर खुशी से नाचने लगते। हारिस ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, चलो शुक्र है कि वो नहीं है, वरना वो ताया जान के गुस्से को मजीद हवा देने में कोई कसर न छोड़ते। फैजी ने सुकून का सांस लिया। हाँ, वो अपने ससुराल गए होंगे। रुबाब ने बताया था ना कि दुआ भाभी की कज़न्स बहुत इसरार कर रही थी साथ लेकर जाने पर, सो चले ही गए होंगे। अदनान ने याद दिलाया तो वो तीनों सर इस बात में हिला गए। आपस में क्या खुसर फुसर कर रहे हो? जो भी कहना है मुझसे कहो। एक बार फिर इन्हें चुप लग गई। और आयरा बेटा, आप कम से कम तो संजीदा रहा करें, आपसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने आयरा से कहा तो चारों भाई हमेशा की तरह उसके सामने आ गए। ताया जान, इसका कोई कसूर नहीं, सारा मंसूबा हमारा था, इसलिए आप हमसे कहें जो भी आपको कहना है। फारिस ने अपनी अकलौती बहन को बचाने के लिए सफाई से झूठ बोला, जिसका भरपूर साथ दिया था इन तीनों ने। यस ताया जान, ये सारी शरारत हमने की है, इसने कुछ नहीं किया, बल्कि इसने हमें मना भी किया था। अदनान की बात पर वो सर पकड़ कर बैठ गई। वो जानती थी सुल्तान साहब इनकी बातों से मजीद गुस्सा होंगे। बहन के चमचों, मैं तुम लोगों की सारी चालाकियां समझ रहा हूँ। इसे बचाने के लिए तुम लोग झूठ बोल रहे हो, उन्होंने गुस्से से कहा। हम इसके लिए जान भी देने से दरेग नहीं करेंगे ताया जान, फिर ये तो मामूली सी बात है। हारिस ने मोहब्बत से अपनी बहन को देखते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। या यू आर राइट ब्रो, बेग वक्त इन्होंने उसकी तायद की। सुल्तान, तुम भी ना बच्चों के पीछे ही पड़ गए हो। बस एक छोटी सी शरारत ही तो की है। कबल इसके कि वो मजीद कुछ कहते ज़रीब शाह बीच में बोल पड़े। ये बच्चे नहीं, शैतानों की बिताता है। खैर, तुम लोग अपने अपने कमरों में जाओ और डिनर तक कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और ना तुम में से कोई एक दूसरे से मिलेगा। ज़रीब शाह को जवाब देने के बाद आखिर में उन्होंने माफिया गैंग को सख्ती से तंबीह की। इजाज़त मिलते ही पांचों सेकंड से पहले गायब हुए, जैसे गधे के सर से सींग। उनकी जल्दबाजी पर वो मुस्कुराए बिना न रह सके थे। यार, कमरे में कब तक बंद रहेंगे? मैं तो अभी से बोर हो रहा हूँ, फैजी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए व्हाट्सएप पर माफिया गैंग ग्रुप में टेक्स्ट किया। जब तक डिनर रेडी नहीं हो जाता तब तक कमरे में कैद रहो, जवाब फारिस की तरफ से आ रहा। गाइस, पापा तो इस वक्त बाहर जाते हैं, शायद कि अभी तक चले गए हों, तो क्यों ना हम रेस लगाने जाएं, क्या ख्याल है? आयरा की बात सुनकर चारों की बाछें खिल गई। ओके डियर, बस 5 मिनट में आते हैं हम।
عدنان نے جلدی سے رپلائی کر کے موبائل کو آف کر کے بیڈ پر اچھالا اور وارڈروب سے اپنا مخصوص کپڑا لے کر واش روم میں گھس گیا۔ 10 منٹ میں تیار ہو کر اپنی بائک کی چابی اور ہیلمٹ لیے کمرے سے نکل کر نیچے لیونگ ایریا میں آئے، جہاں بیگمات ایک ساتھ بیٹھی گوسپ کر رہی تھیں۔ دفتن سب کی نظریں ان پر گئی۔ آئرہ بیٹا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ عشرت بیگم ان کو دیکھتے ہی پوچھ بیٹھی۔ ماما، ہم ایک ضروری کام سے باہر جا رہے ہیں۔ آئرہ عشرت بیگم کے پاس آتے ہوئے بولی۔ ایسا کون سا اہم کام ہے جو تم سب کا ایک ساتھ جانا ضروری ہے؟ انہوں نے تجسس سے پوچھا۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ خاموش ہوگی، جیسے کوئی معقول وجہ سوچ رہی ہو۔ تائی امی، ہم بائک ریس لگانے کے لیے جا رہے ہیں۔ فیضی کی زبان پھسلی، جس پر وہ چاروں خونخوار نظروں سے گھورنے لگے، جبکہ سلمان بلا کی خواتین کے علاوہ سب حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ یہ نمونے ان کی سمجھ سے باہر تھے۔ اس وقت تم لوگ ریس لگانے جا رہے ہو؟ دماغ ٹھکانے پر ہے؟ خاموشی سے اپنے کمرے میں جاؤ، کوئی ایک ادبی باہر نہیں نکالے گا، انہوں نے سختی سے وارن کیا۔ میری پیاری ماما، آخری بار اجازت دے دیں، اس کے بعد کبھی بھی رات کو ریس نہیں لگاؤں گی۔ آئرہ پیار سے اپنی ماں کو منانے لگی۔ قطعی نہیں، تمہارے بابا کو کیا جواب دوں گی کہ ان کی لاڈلی بیٹی لڑکوں والے کام سر انجام دینے گئی ہے؟ ان کی بات پر آئرہ نے ایک سرداب بھری۔ بابا کے آنے سے پہلے ہم واپس آ جائیں گے، پلیز 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 جانے دیں۔ اب وہ منت سماجت پر اتر آئی تھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ بلاخر انہوں نے اجازت دے دی، جس پر وہ بہت جلد پچھتانے والی تھی۔ یو سو سویٹ ماما، آئی لو یو۔ آئرہ پیار سے ان کے گلے میں بازو حمائل کیے بولی تو جواباً وہ بھی مسکرا دی۔ یہ آئرہ کو نا لڑکا پیدا ہونا چاہیے تھا، اس کی عادتیں، اس کے شوق، اس کی ڈریسنگ سب لڑکوں والی ہے۔ مافیا گینگ کے جانے کے بعد کومل نے رازداری سے رباب کے کان میں سرگوشی کی۔ عادتیں اور ڈریسنگ لڑکوں والی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے ماں باپ کی فرما بردار اولاد ہے، اس کے والدین اس سے راضی ہیں، یہ میٹر کرتا ہے۔ رباب نے انڈائریکٹلی تنزیہ کہا، جس پر وہ آگ بگولا ہو گئی، لیکن اسے جواب دینے کی بجائے خاموشی رہی۔ اس سنسان سڑک پر وہ پانچوں ایک دوسرے سے آگے پیچھے بائک کو دوڑا رہے تھے۔ پبلک روڈ سے اب وہ سنسان سڑک پر نکل آئے تھے۔ ان کی بائک ہوا کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آئرہ کی بائک سب سے آگے تھی، ہیلمٹ سے باہر نکلتے ہوئے اس کے سلکی بال ہوا سے باتیں کر رہے تھے۔ بلیک لیدر جیکٹ ہوا کے باعث پیچھے کی طرف اڑ رہی تھی، لیکن وہ اس سب سے بے نیاز منزل تک پہنچنے کی جدوجہد میں تھی۔ سنسان سڑک تھوڑا آگے جا کر دائیں طرف مڑ گئی تھی۔ وہ بھی اپنی بائک کو فل سپیڈ میں اس طرف موڑ لے گئی، لیکن تب سامنے سے ایک ٹرک آ رہا تھا۔ اس کی ہیڈ لائٹ کی روشنی اتنی تیز تھی کہ آئرہ کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہ اپنی بائک کو دوسری طرف سے نکال لے جانا چاہتی تھی، لیکن ٹرک ڈرائیور نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ وہ اسے تیز رفتاری سے اس بائک کو ٹکر مار دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جو ان پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ اس کی بائک سڑک پر رینگتے ہوئے ایک درخت کے ساتھ جا لگی اور دل خراش چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ وہ ٹرک تیزی سے آگے نکل گیا۔ آئرہ، بیک وقت چاروں ایک ساتھ چیخے، بائک کو بریک لگا کر اس طرف بھاگے جہاں آئرہ خون سے لت پت پڑی تھی۔ اس کے سر سے خون کی ندی بہہ نکلی تھی۔ بازو اور پیر پر بھی خراشیں آئی تھیں، جس سے خون رسنے لگا تھا، جو کہ آس پاس کی زمین کو سرخ کر رہا تھا۔ فارس کے علاوہ وہ تینوں حواس باختہ اپنی بہن کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے دماغ نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ فارس نے اس کے سر سے ہیلمٹ اتار کر ایک طرف پھینکا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ فارس، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم نے میرے ماں باپ کا ان قاتلوں سے بدلہ لینا ہے۔ بمشکل آنکھیں کھولے وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں الفاظ ادا کر رہی تھی۔ اس پر غنود کی طاری ہونے لگی تھی۔ نہیں میری بہن، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے تمہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ فارس روتے ہوئے اسے تسلی دے رہا تھا، جو کہ اب آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس نے 2-3 بار آواز دی، لیکن جواب ندارد۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ تم لوگ یہاں کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ایمبولینس کو کال کرو جلدی، فارس نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سن کر وہ تینوں جیسے ہوش میں آئے تھے۔ عدنان نے جلدی سے کال کر کے ایمبولینس کو بلایا۔ ادھر عشرت بیگم کو اچانک سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے بالکل بے چین تھی۔ سمرین، ذرا ایک گلاس پانی دینا، انہوں نے ساتھ میں بیٹھی سمرین بیگم سے کہا۔ بھابھی آپ ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے پریشانی سے عشرت بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھا اور ٹیبل سے جگ اٹھا کر گلاس میں پانی بھر کر ان کے ہاتھ میں پکڑایا۔ 2 گھونٹ پینے کے بعد انہوں نے گلاس واپس کر دیا۔ اچانک گھبراہٹ سی ہونے لگی ہے، کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا ہے۔ حلیمہ بیٹا، آئرہ کو کال کرو، دیکھو سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اپنی کیفیت بتا رہی تھی۔ جب انہیں اپنی بیٹی کا خیال آیا تو وہ پریشان ہو تھی۔ جی ماں۔
وہ کہتی کال کرنے ہی لگی تھی کہ سمرین بیگم کا موبائل بج اٹھا۔ حارث کی کال ہے، موبائل اسکرین پر شو کر رہے حارث کا نمبر دیکھتے ہوئے کہا تو سب کی نظریں ان پر مرکوز ہو گئی۔ انہوں نے کال ریسیو کر کے موبائل کو کان سے لگایا۔ یا اللہ سب خیر ہو۔ عشرت بیگم دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، لیکن شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہیلو حارث، سب ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے جلدی سے پوچھا، لیکن حارث کی بات سن کر موبائل ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ ان کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ وہ ساکت نظروں سے عشرت بیگم کی طرف دیکھنے لگی جو دل تھامے پہلے ہی ان کی طرف متوجہ تھی۔ سمرین کیا ہوا؟ حارث نے کیا کہا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ میری بیٹی ٹھیک تو ہے؟ اب وہ ان کا بازو پکڑے انہیں جھنجھوڑ رہی تھی۔ آئرہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہاسپٹل میں ہے وہ۔ یہ خبر بجلی بن کر گری تھی ان پر۔ سب نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ سمرین یہ جھوٹ ہے، کہہ تو یہ جھوٹ ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، میری بچی کو کچھ نہیں ہوا۔ وہ بے یقینی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ خاموش کھڑی تھی، ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ نہیں، میری بیٹی کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہی کہتے ہوئے وہ رو پڑی تھی۔ ماما سنبھالیں خود کو، حلیمہ نے فکر مندی سے کہا۔ وہ حلیمہ کا بازو پکڑے زاروں قطار رونے لگی۔ وہ 2 گھنٹے سے ICU میں تھی، اس کا وجود مشینوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹرز ابھی بھی باہر نہیں نکلے تھے، اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ گھر کے تمام مرد ہسپتال میں موجود تھے۔ عشرت بیگم بھی یہیں تھی، ان کے ساتھ ہی رمیسہ بیگم بھی تھی۔ آخر تم لوگ گھر سے باہر نکلے ہی کیوں؟ جب میں نے منع کیا تھا کہ کوئی بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں آئے گا تو کیوں نہیں مانی میری بات؟ سلطان صاحب دبے دبے غصے سے ان چاروں سے پوچھ رہے تھے۔ وہ چاروں مجرموں کی طرح سر جھکائے خاموش کھڑے تھے، ان کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اب خاموش کیوں ہوا؟ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ جواب دو۔ ان کی خاموشی انہیں مزید غصہ دلا رہی تھی۔ بھائی جان گھر چل کر ان سے سوال جواب کیجیے گا، یہاں مناسب نہیں ہے، فرحات صاحب ان چاروں کو خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ گھر چل کر پوچھوں گا میں تم لوگوں سے، دعا کرو کہ میری بیٹی کو کچھ نہ ہو، ورنہ تم لوگوں کی خیر نہیں۔ شہادت کی انگلی دکھاتے ہوئے انہوں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا اور کوریڈور میں رکھیے خالی بینچ پر بیٹھ گئے۔ ایک دوسری بینچ پر عشرت بیگم بیٹھی تھی، انہوں نے رو رو کر خود کا برا حال کر لیا تھا۔ ان کی زبان پر بس آئرہ کا نام تھا، وہ بس اس کے ٹھیک ہونے کی دعائیں کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر صاحب باہر آئے، انہیں دیکھتے ہی سب ان کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر کیا صورتحال ہے؟ میری بیٹی کیسی ہے؟ سلطان صاحب نے بے چینی سے پوچھنے، بلیڈنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ ہے، اگر فوری طور پر خون نہیں دیا گیا تو خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر سبھی پریشان ہو گئے۔ بلڈ گروپ A ہے، جتنا جلد ممکن ہو سکے خون مہیا کرنے کی کوشش کریں، ڈاکٹر نے مزید آگے کہا۔ میرا بلڈ گروپ 1 ہے، آپ میرا خون دے دیں، ابتہاج نے جلدی سے کہا۔ مسٹر، صرف آپ کا خون ہی کافی نہیں ہوگا، کم سے کم 2-3 لوگوں کے خون کی ضرورت ہے، اگر انسانی خون نہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرا بھی بلڈ گروپ A ہے، آپ جتنا چاہیں میرا خون لے سکتے ہیں۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ابان شاہ نے کہا تو سب تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگے، جو عین موقع پر ان کی امید بن گیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ دونوں میرے ساتھ آئیے۔ ڈاکٹر انہیں اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلے گئے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہمیں اس آزمائش سے نکال دے، میری بیٹی کو ٹھیک کر دے۔ عشرت بیگم روتے ہوئے اللہ سے دعائیں کر رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے کچھ دیر پہلے کا منظر لہرا گیا، آئرہ کا ہنستا مسکراتا ہوا چہرہ، اس کی شرارتیں، سب کچھ یاد آنے پر ان کے رونے میں اور روانی آ گئی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ رونے لگی تھی۔ عشرت بہن، آپ نے رو رو کر خود کو ہلکان کر لیا، اللہ پر یقین رکھیں اور اس سے دعا کریں، انشاءاللہ آئرہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رمیسہ بیگم ان کو دلاسا دے رہی تھی اور وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھیں۔ اذلان صاحب، کل ہم اپنی بیٹی کو لینے ظریف بھائی کے یہاں جائیں گے۔ خاموش کمرے میں عارفہ بیگم کی آواز گونجی۔ اذلان صاحب جو سونے کی تیاری کر رہے تھے ایک پل کے لیے ان کی بات پر ٹھٹکے۔ انہوں نے ایک سرد آہ بھری اور رخ موڑ کر اپنی بیگم کو دیکھا جو آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ ظریف بھائی اور ان کی فیملی ابھی سلطان صاحب کے گھر ہے، کچھ دیر پہلے انہیں کا فون تھا، بتا رہے تھے کہ سلطان صاحب کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ بہت افسوس ہوا سن کر، اللہ اس کو شفا یابی عطا کرے، کتنی پیاری بچی ہے، وہ مجھے بہت پسند آئی، اگر میرا کوئی دوسرا بیٹا ہوتا تو یقیناً میں اسے اپنی بہو بناتی۔ عارفہ بیگم نے رنج کا اظہار کیا، ساتھ ہی اپنی پسند کا بھی، اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے اٹھ کر بیڈ تک آئی۔ صحیح کہا آپ نے، پیاری تو ہے، انہوں نے بھی تائید کی اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ خیر، کل ہم ان کے ہاں چلیں گے، عیادت بھی ہو جائے گی اور کومل کو بھی ساتھ لے آئیں گے، وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔
رات بہت ہو گئی ہے، آپ بھی سو جائیں اور مجھے بھی سونے دیں۔ شب بخیر۔ اذلان صاحب نے ان کی بات کو مکمل نظر انداز کر دیا اور آنکھیں موند کر دوسری طرف کروٹ بدل کر سو گئے۔ وہ تعصب سے اپنے شوہر کی پشت کو دیکھ کر رہ گئی۔ صبح کی سفیدی پھیلنے لگی تھی، پرندے رزق کی تلاش میں اپنے گھونسلوں سے نکل پڑے تھے۔ ایسے میں عشرت بیگم بھی جائے نماز پر بیٹھی دعائیں کر رہی تھیں۔ رمیسا بیگم بھی ان کے ساتھ تھی، وہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اس مشکل گھڑی میں وہ ان کے ساتھ تھیں۔ آئی سی یو میں وہ نازک سا وجود ابھی بھی بے ہوش تھا۔ وقت پر خون دے دیا گیا تھا اسے، لیکن پھر بھی ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اگلے 12 گھنٹوں میں اگر اسے ہوش نہیں آیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا تو وہ کوما میں چلی جائے گی یا اس کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ فارس سر جھکائے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا جب ابان شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ فارس، کیا تم روئے تھے؟ فارس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ابان شاہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ہاں، بس اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور اس طرف دیکھنے لگا جہاں اس کے بھائی کھڑے تھے۔ ان کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ اگلے 12 گھنٹے بہت مشکل ہونے والے ہیں، آپ دعا کریں کہ میری بہن کو ہوش آ جائے۔ اس نے ایک طویل خاموشی کے بعد کہا۔ انشاءاللہ اسے ہوش آ جائے گا اور وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی، اس نے پورے اعتماد سے کہا تو فارس اسے دیکھنے لگا۔ آپ میں ایسا کچھ تو خاص ہے جو میری بہن نے آپ کا انتخاب کیا۔ یو آر لکی مین برو۔ اس نے میری بہن پر زور دیا۔ فارس کی بات پر وہ مدھم سا مسکرایا۔ ماما، آپ گھر جا کر تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، کل رات سے آپ یہیں ہیں، نہ سوئی ہیں اور نہ کچھ کھا پی رہی ہیں، ایسے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ابتہاج اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے نرمی سے انہیں سمجھا رہا تھا۔ میں کیسے کھا سکتی ہوں جب میری بیٹی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے؟ میں تب تک ایک نوالا بھی حلق سے نہیں اتاروں گی جب تک میری بیٹی کو ہوش نہیں آ جاتا۔ ان کا انداز حتمی تھا۔ اپنی بات کہہ کر انہوں نے آنکھیں موند کر بینچ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ ابتہاج بے بسی سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ وہ انہیں سمجھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن آئرہ کے ہوش آنے میں ابھی 3 گھنٹے تھے۔ ابتہاج بیٹا، تم گھر جاؤ، حلیمہ اور باقی سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ سلطان صاحب اس کے پاس آتے ہوئے بولے، جو کہ ان سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑے ماں بیٹے کی گفتگو سن رہے تھے۔ ٹھیک ہے بابا۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا اور ان کے قریب سے اٹھ گیا۔ مسٹر اور مسز ظریف شاہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی ہسپتال سے چلے گئے تھے۔ ابان شاہ ابھی بھی یہیں تھا، مافیا بوائز کے ساتھ۔ اس کے جانے کے بعد سلطان صاحب ان کے پاس ہی بینچ پر بیٹھ گئے اور ہولے سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے چونک کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ سلطان، ہماری بیٹی ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ اسے ہوش تو آ جائے گا نا؟ انہوں نے امید سے پوچھا۔ اللہ سے اچھی امید رکھیں بیگم، انشاءاللہ ہماری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی، ڈاکٹر اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ غم نہ کریں، حوصلہ کریں۔ انہوں نے ڈھارس بندھائی۔ وہ کچھ بھی ایسا ویسا کہہ کر ان کی ہمت پست نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ سب میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، مجھے اس کو باہر نہیں جانے دینا چاہیے تھا۔ کاش کہ میں نے اس کو اجازت نہ دی ہوتی تو آج میری بیٹی صحیح سلامت ہوتی۔ عشرت بیگم نے افسوس سے کہا۔ ان کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب کچھ قسمت میں ہونا لکھا تھا اور ہو گیا۔ اس میں آپ کی یا کسی اور کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ خود کو قصوروار نہ سمجھیں۔ انہوں نے محبت سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابتہاج گھر پہنچا تو حلیمہ اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ دعا اور اس کی فیملی بھی یہی موجود تھی۔ آئرہ کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملتے ہی کاشان تو رات کو ہی اپنے سسرال سے واپس آ گیا تھا، لیکن دعا صبح کو آئی تھی۔ تاج، آئرہ کیسی ہے؟ اسے دیکھتے ہی وہ پوچھ بیٹھی۔ نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، ابھی بھی بے ہوش ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر 12 گھنٹے سے پہلے ہوش آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ خدا نخواستہ کوما میں جا سکتی ہے یا پھر اس سے آگے اسے بول ہی نہیں سکا۔ حلیمہ بھی شاید سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہنے والا ہے، اس لیے وہ خاموش ہی رہی۔ بیٹا، واپس ہاسپٹل کب جاؤ گے؟ جب بھی جانا مجھے ساتھ لے کر چلنا۔ ایک طویل خاموشی کے بعد نازش بیگم نے کہا۔ ٹھیک ہے چچی جان، آدھے گھنٹے کے بعد جاؤں گا تو ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ سنجیدگی سے انہیں جواب دیتا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ خون دینے کے بعد سے اس نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا، اس لیے اسے کمزوری کا احساس ہو رہا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کچھ پل یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ جس حال میں تھا اسی حال میں لیٹ گیا۔ رات بھر کا جاگا ہوا تھا، اس لیے کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادی میں چلا گیا۔
مافیا کوئین اپنے سب سے بڑے دشمن کے سر پر گن تانے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت اسپاٹ تھے، تو وہیں دوسرے شخص کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی مافیا کوئین۔ مجھے قید کرنے کا کہا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج میں اپنی جان سے جاؤں گا۔ ابھی کچھ دیر میں تم خود مجھے چھوڑ دو گی اور اس کے بعد میں تمہارا حشر نشر کر دوں گا۔ عابد حسین نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، یہ تمہاری بھول ہے شیطان مرد۔ آج میرا نہیں تمہارا انجام عبرتناک ہوگا، اور آج میں کسی بھی قیمت پر تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ مافیا کوئین اسی اسپاٹ انداز میں بولی۔ آج اس کے چہرے پر ماسک نہیں تھا۔ مجھے مارنے سے پہلے ایک بار اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی سوچ لو۔ اگر میں مر گیا تو آج وہ بھی زندہ نہیں بچیں گے۔ اس کی بات سن کر مافیا کوئین کے ماتھے پر کئی بل نمودار ہوئے۔ وہ کچھ کہنے والی تھی کہ اس کے بابا کی درد بھری آواز آئی۔ اسے آواز کی سمت دیکھا۔ کوئی شخص اپنے آدمیوں کے ساتھ اس کے ماں باپ کو لیے اسی طرف آ رہا تھا۔ بیٹا، آپ ہماری فکر نہ کریں۔ آپ اپنے ماں باپ کا بدلہ اس قاتل سے ضرور لیں، پھر چاہے ہمیں اپنی جان ہی کیوں نہ گنوانا پڑے۔ آپ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سلطان صاحب چیختے ہوئے بولے۔ ان کے چہرے پر خون کی ایک لکیر ماتھے سے گردن تک گئی تھی۔ نہیں بابا نہیں، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ آج صرف میری جیت ہوگی اور اس گھٹیا شخص کی ہار۔ آج یہ مرے گا اور میرا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ مافیا کوئین نے عابد کے سر پر گن کا دباؤ ڈالا اور ٹریگر پر انگلی رکھی۔ اگر تم نے ٹریگر دبایا تو یہ دونوں آج اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے مافیا کوئین۔ اس لیے ٹریگر دبانے کی غلطی نہ کرنا، اس شخص نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ بیٹا، ان ظالموں کی بات میں نہ ہو، اس مکار انسان کو ختم کر دو۔ سلطان صاحب پھر سے چیخے۔ ہاں میری بچی، ہم اگر آج مر بھی جائیں تو کوئی غم نہیں، لیکن آج اگر وہ بچ گیا تو بہت سے بچے لاوارث ہو جائیں گے، بہت سی لڑکیوں کی عزت لٹ جائے گی، عشرت بیگم نے درد بھری آواز میں کہا۔ مافیا کوئین بس خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کا دماغ الجھا ہوا تھا، وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ فیصلہ ہو گیا، میں ادھر سے اس شیطان کو بھیجتی ہوں اور تم میرے ماں باپ کو، اور ہاں کوئی چالاکی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ منظور ہے، اس شخص نے کہتے ہوئے مسٹر اور مسز سلطان کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ ادھر مافیا کوئین نے عابد حسین کو آگے دھکا دیا تو وہ مکروہ ہنسی کے ساتھ اس شخص کی طرف بڑھ گیا۔ مافیا کوئین کی تیز نظر ان دونوں پر ہی تھی۔ جیسے ہی عابد حسین سلطان صاحب کے برابر پہنچا، اس نے انہیں ایک طرف زور سے دھکیلا اور تیزی سے آگے نکل گیا۔ ٹھیک اسی وقت فضا میں ایک دھماکہ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کی لپیٹیں اٹھنے لگیں۔ ماما بابا، مافیا کوئین درد بھری آواز میں چیخی۔ اس کی حالت بالکل ایسی تھی کہ کاٹو تو جسم میں لہو نہیں۔ وہ بے یقینی سے اپنے ماں باپ کی جلتی ہوئی لاش دیکھ رہی تھی۔ نہیں بابا، ماما، آئرہ مدہوشی کی حالت میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کے ساتھ موجود نرس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر بھاگ کر ڈاکٹر کو بلانے کے لیے چلی گئی۔ ڈاکٹر جلدی آئیے، پیشنٹ کو ہوش آ رہا ہے۔ نرس بلند آواز سے اسے چلاتے ہوئے ڈاکٹر کے کیبن میں گئی۔ ڈاکٹر جلدی سے آئرہ کے کمرے میں آئے۔ وہ ابھی بھی آہستہ آواز میں بدبدا رہی تھی۔ ڈاکٹر اپنا کان اس کے منہ کے پاس لے جا کر سننے کی کوشش کرنے لگے۔ سسٹر، ان کے پیرنٹس کو بلائیں۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے کہا تو وہ جلدی سے باہر جا کر سب کو سلطان صاحب کو لے آئے۔ کیا میری بچی کو ہوش آ گیا؟ انہوں نے بے چینی سے پوچھا۔ جی ہاں، یہ آپ دونوں کو ہی بلا رہی ہیں۔ ڈاکٹر کے کہنے کی دیر تھے دونوں میاں بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میری بیٹی کو ہوش آ گیا ہے، بے شک تو رحمان الرحیم ہے، بے ساختہ عشرت بیگم نے کہا اور اپنی بیٹی کے قریب گئی۔ آئرہ میری پیاری بیٹی، میں یہی ہوں آپ کے پاس، آپ کے قریب۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے بڑی محبت سے بولی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو امڈ آئے۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر اپنے ہاتھ کو دیکھا، پھر نظر اپنی ماں پر گئی۔ ماما، اس نے دھیمے سے پکارا۔ ماما کی جان، انہوں نے پیار سے کہا۔ سلطان صاحب نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر اپنی طرف متوجہ کیا تو اس نے رخ موڑ کر اپنے باپ کو دیکھا۔ بابا کی لاڈلی بیٹی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ انہوں نے محبت سے پوچھا تو اس نے ہلکا سا سر کو ہلایا۔ انہیں ابھی ہوش آیا، زیادہ بولنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے، تو آپ لوگ پیشنٹ کو ریسٹ کرنے دیں۔ ڈاکٹر کی بات پر عمل کرتے ہوئے وہ کمرے سے چلے گئے۔ ڈاکٹر بھی نرس کو کچھ ضروری ہدایات دیتا کمرے سے چلا گیا تھا۔ تاج اٹھ جائیں، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔
حلیمہ اس کا بازو ہلا کر اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ تاج، اب اٹھ بھی جائیں، اس نے پھر سے آواز دی، لیکن وہ جوں کا تو پڑا رہا۔ تاج، اس بار اس نے تھوڑا تیز آواز میں پکارا تو وہ ہلکا سا کسمسایا۔ اٹھیں، مما کی کال آئی تھی، آئرا کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ اوکے، چچی جان سے کہو وہ ریڈی رہیں، ابھی 5 منٹ میں ہاسپٹل کے لیے نکلوں گا۔ وہ سرت سے کہتا واش روم میں گھس گیا۔ حلیمہ اس کی جلد بازی پر مسکرا دی۔ وہ 5 منٹ میں تیار ہو کر کمرے سے باہر گیا۔ چچی جان، زینے سے اترتے ہوئے اس نے نازش بیگم کو آواز دی۔ ہاں بیٹا چلو، میں تیار ہوں، وہ جلدی سے آتے ہوئے بولی۔ وہ ان کو اشارہ کرتا باہر نکل گیا۔